ہوتی ہے وہ यहाँ का एलुमनाई चैनल है, जो जिम्मेदारी वो महसूस करता है। इस इदारे का जो एक दायरा है और ज़्यादा वसी हुआ है। उन्होंने लिखा था कि ऐ मेरे कौमी फूलों और मेरे बच्चों, तुम यकीन जानो कि मेरी ज़िंदगी और मौत तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर तुम्हारी हालत दीन में और दुनिया में अच्छी न हुई तो यकीन जानो कि मुझे कब्र के अंदर भी चैन न होगा। तो ऐसे बहुत से अलीग हैं जो अपने आप में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मकासद को अपना लेकर बैठ गए। अगर आप अलीगढ़ में डिबेट कर रहे हैं तो आप अलीगढ़ में जो लोग बैठे हैं उनका बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आया हूँ नूर लेके मैं बज़्म सुखन में ज़ौक़, आँखों पे सब बिठाएंगे अहले सुखन मुझे। नाज़रीन, दुनिया के अंदर हर दौर में कुछ ऐसी अजीम शख्सियात जन्म लेती रही हैं जिन्होंने अपनी मुख्तसर सी हयात में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि इंसानी अक्ल उन पर दंग रह जाती है। उन्हीं अहम शख्सियात में एक शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान की है। सर सैयद एक बुलंद ख़याल मुफ़क्किर और एक अजीम मुस्लिहुल कौम थे। उन्होंने एक ऐसे नाजुक वक्त में हिंदुस्तानी मुसलमानों की रहनुमाई और उनकी इस्लाह के लिए कदम बढ़ाया जब वो सही मंजिल का तयन करने की सलाहियत भी खो चुके थे और अपने मुस्तकबिल से बेखबर तारीक राहों में ठोकरें खा रहे थे। ऐसे नाजुक वक्त में सर सैयद ने उन्हें सोते से जगाया, उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा करने की कोशिश की और उन्हें सही रास्ता दिखाया। सर सैयद की कौमी खिदमात में उनका सबसे अहम, नुमायाँ और पायदार कारनामा MAO कॉलेज का क़याम है, जो मुख्तलिफ मराहिल तय करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में आज हमारे सामने मौजूद है। अलीगढ़ की इन्हीं बातों पर कुछ गुफ्तगू करने के लिए आज हम आपके सामने मौजूद हैं। मैं यासिर अली ख़ान द अलीगढ़ नॉस्टैल्जिया के इस एपिसोड में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज जो मेहमानान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ आपसे करा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा आफ़िया रिज़वी। आफ़िया शोबा सियासियात की तालिबा हैं और यूनिवर्सिटी की एक अहम डिबेटर हैं। इन्होंने अलीगढ़ के अंदर भी और बैरून अलीगढ़ भी काफ़ी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हारिस बिन मंसूर भाई। हारिस भाई हाल ही में अपनी PhD मुकम्मल कर चुके हैं। अंग्रेज़ी अदब से इन्होंने PhD की है और इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सर सैयद एकेडमी में बतौर सर सैयद फ़ेलो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं आप दोनों का इस एपिसोड में खैर मक़दम करता हूँ। हारिस भाई, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जब अलीगढ़ का ज़िक्र आता है और अलीगढ़ की बात होती है तो सबसे अहम चीज़ जो अलीगढ़ के बारे में है वो अलीगढ़ तहरीक है, जिस पर ज़ोर दिया जाता है। लेकिन ख़ास तौर से जो नए तलबा यहाँ आते हैं, एडमिशन लेते हैं, वो अलीगढ़ तहरीक से वाकिफ़ नहीं होते हैं। अलीगढ़ तहरीक का नाम तो उन्होंने सुना होता है लेकिन उस तरीक़े से वो वाकिफ़ नहीं हो पाते हैं। तो अलीगढ़ तहरीक अगर मुख्तसर तौर पर आप बता पाएँ कि क्या चीज़ है, ताकि ये है कि हमारे जो नए तलबा हैं उनके लिए कुछ मवाद फराहम हो सके। अलीगढ़ तहरीक से मुताल्लिक़ सवाल पूछा है तो इधर उधर की बात किए बग़ैर मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में एक बहुत अहम वाक़या है 1857 का, जब एक गदर हुआ था और उस वक्त के जो हाकिम थे ब्रिटिशर्स, उनके ख़िलाफ़ जो तमाम हिंदुस्तानी हैं वो मुत्तहिद होकर एक बगावत हुई थी और उनकी लीडरशिप को एक तरह से रिजेक्ट किया गया था। तो वो बगावत ब्रिटिशर्स ने कुचल दी थी। उस वक्त को और उन मनाजिर को सर सैयद ने अपनी आँखों से देखा था, उनको बहुत डीपली ऑब्ज़र्व किया था और उसके बाद सर सैयद की फ़िक्र में जो इनकलाब पैदा हुआ है और उसके बाद हम ये कह सकते हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन को अलीगढ़ तहरीक कहा जा सकता है। बहुत खूब। हम ये कह सकते हैं कि सर सैयद की फ़िक्र में जो इनकलाब था, उससे पहले ज़ाहिर है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तानियों को मारा गया, कुचला गया, लाखों की तादाद में तमाम हिंदुस्तानी जो है वो शहीद हो गए और एक तरह की एक हेट्रेड आपस में पैदा हो गई थी और बहुत अजीब सी सूरत हाल थी। तो उस वक्त में सर सैयद की एक फ़िक्र डेवलप हुई कि किस तरह से मुझे एज़ अ नेशन हिंदुस्तानियों को अपलिफ्ट करना है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना है कि आने वाले वक्त में इनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके। अभी जिस तरह के हालात हैं उससे तो ये लगता है कि मुस्तकबिल में और ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो वहाँ से सर सैयद की जो अमली कोशिशों की शुरुआत होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अमली कोशिशें, वो अमली मज़ाहिर, वो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जो हैं, उनको अलीगढ़ तहरीक कहा जा सकता है।
اب اگر بات علی گڑھ تحریک کے پہلوؤں کو کی جائے تو اس کے 4 بنیادی ستون ہیں. میں اپنے جو طلباء ہیں علی گڑھ کے، جو فریشرز ہیں، ان کو بتانا چاہوں گا کہ اگر انہیں علی گڑھ تحریک کو سمجھنا ہو تو 4 اس کے بنیادی اہم ستون ہیں، جس میں پہلا جو ستون ہے وہ ہے ٹرانسلیشن سوسائٹی، یا ہم کہیں کہ سائنٹیفک سوسائٹی. دراصل 1863 اور 64 کے آس پاس سر سید نے ایک ٹرانسلیشن سوسائٹی اسٹیبلش کی تھی غازی پور میں، اور اس کے پھر کچھ مہینوں کے بعد وہ علی گڑھ میں شفٹ کر دی گئی تھی. اس سوسائٹی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو انگریزی میں جو الگ الگ علوم کے ٹیکسٹ ہیں ان کو اردو زبان میں منتقل کیا جائے، تاکہ جو ہندوستانی ہے، ظاہر ہے کہ ہندوستانی جو تھے وہ اس وقت میں جس طرح کی ہٹریٹ تھی تو انگریزی اور انگریزیت سے ایسوسیٹڈ ہر چیز کو ناپسند کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ انگریزی زبان کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا بھی وہ ناپسند کرتے تھے. تو سر سید کا یہ تھا کہ اگر جدید علوم کے ساتھ نہیں چلا گیا، جدید علوم سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کیا گیا، اور جدید علوم ظاہر ہے کہ انگریزوں کے پاس تھا، برٹشرز کے پاس تھا، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر پیچھے رہ جانے کا خطرہ تھا. تو سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے سے بہت سے ایسے اہم ٹیکسٹ کا ترجمہ کیا گیا. فار ایگزامپل ڈاروین کی کتابوں کا ترجمہ ہوا، ایڈم اسمتھ کی کتابوں کا ترجمہ ہوا، اور اس کے علاوہ ولیم جیمز، ہنری جیمز. تو معاشیات سے لے کر سماجیات تک بہت سارے علوم تھے جن کے ترجمے ہوئے اور اردو زبان میں ان کو پیش کیا گیا تاکہ ہندوستان کی جو کمیونٹی ہے اس کو پڑھ سکے. تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا ستون تھا علی گڑھ تحریک کا، علی گڑھ موومنٹ کا. لیکن ظاہر ہے ناکافی تھا. سر سید نے پھر یہ سوچا کہ اب کچھ اور کیا جائے، کچھ ہونا چاہیے. تو سر سید نے یورپ کا وزٹ کیا، بڑا اہم ہے، اور جب کیمبرج آکسفورڈ یونیورسٹی کو بہت ڈیپلی آبزرو کیا تو ظاہر ہے وہیں سے خیال پیدا ہوا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں پر اپنے یہاں کے ہندوستانیوں کو ٹرین کیا جائے گا، جہاں پر انہیں پڑھایا جائے گا. تو یہ بھی ایک مشکل کام تھا کیونکہ بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں ہندوستانی شہید ہو چکے تھے. تو وہ کس طرح سے ان کی تعلیم کو یا ان کی پیش کیے گئے علوم کو پڑھ سکتے تھے؟ تو ادارہ قائم کرنے کے لیے ضروری تھی ذہن سازی. سب سے پہلے تو ذہن بنے، لوگ تیار ہوں اس کے لیے کہ اس کو پڑھیں گے، اس کو حاصل کریں گے. تو اس کے بعد سر سید نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے تو ذہن سازی کی جائے. تو ذہن سازی کے لیے سر سید نے پلان کیا کہ تہذیب الاخلاق ایک جرنل کی، ایک رسالے کی شروعات کی جائے، جس رسالے میں مائنڈ میکنگ کی جائے، ذہن سازی کی جائے کہ ہم ایک سوشل ریفارم کی حیثیت سے. تو جب وہاں سے واپس آئے سر سید 1870 میں، تو سر سید نے تہذیب الاخلاق کی شروعات کی. اور ظاہر ہے ایز ایکسپیکٹڈ جو مخالفتیں ہونی تھیں، جو اس پہ ایک طوفان آنا تھا وہ آیا. لیکن 5-6 سال کی محنتوں کے بعد، کوششوں کے بعد جب دیکھا کہ ہاں کچھ ذہن سازی ہو چکی ہے، تو 1875 میں ایک مدرسہ اور 1877 میں سر سید نے ایک کالج کی بنیاد ڈالی جسے ہم محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے جانتے ہیں. تو محمدن اورینٹل کالج سر سید نے بنایا، ظاہر ہے اس کا مقصد وہی تھا کہ کس طرح سے طلباء کو ٹرین کیا جائے. لیکن اس کے بعد پھر یہ خیال ہوا کہ ایک کالج کافی نہیں ہے، اتنا بڑا ہندوستان، اتنا بڑا، تو کس طرح سے ان کو اپلفٹ کیا جا سکتا ہے ایک کالج کے ذریعے سے. تو یہ تیسرا ستون ایم اے کالج کا ہے. اب اس کے بعد جب ہم چوتھے ستون کی طرف آتے ہیں تو وہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہے کہ سر سید نے یہ سوچا کہ اب ایک کالج بنانے کے بعد یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی ایسوسیشن بنا دی جائے، ایک آرگنائزیشن بنا دی جائے جو وقتاً فوقتاً ضرورت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے یہ دیکھتی رہے کہ کس طرح سے قوم کو، کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ان کو پڑھایا جا سکتا ہے، کن علاقوں میں پڑھائی کی ضرورت ہے، کن علاقوں میں جو ہے تعلیم کی ضرورت ہے، وسائل کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک بڑی جماعت تیار ہوئی. تو یاسر بھائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک ان چار ستونوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، جس میں پہلا سائنٹیفک سوسائٹی ہے، دوسرا تہذیب الاخلاق ہے، آپ ساتھ میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کو شامل کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مدرسۃ العلوم یا محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو کہ ایک کالج کی شکل میں، اور اس کے بعد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. یہ 4 بنیادی ستون ہے. ظاہر ہے کہ اس پہ ایک لمبی محنت ہوئی، ایک لمبے اسٹرگل کے بعد کالج یونیورسٹی بنا، اور پھر اس نے ابھی 2020 میں 100 سال مکمل کیے. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک تبدیلی رونما ہوئی، کس طرح سے ایک انقلاب آیا، کس طرح سے سماج میں وہ ساری تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں. تو وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے علی گڑھ تحریک. بہت شکریہ حارث بھائی، آپ نے بہت مختصر طور پہ لیکن جامع انداز میں آپ نے اپنی بات رکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گفتگو سننے کے بعد طلباء کو خاص طور سے یہ اندازہ ہوگا کہ علی گڑھ تحریک کی اہمیت کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے. میں آگے بڑھتا ہوں، عافیہ آپ کی طرف آتا ہوں. چونکہ آپ کا تعلق ویمنس کالج سے رہا ہے اور آپ بڑی متحرک اور فعال رہی ہیں اس کالج کے اندر، اور کافی سارے پروگرام آپ نے آرگنائز بھی کروائے ہیں.
اور خود آپ ڈبیٹر بھی ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ علی گڑھ کے اوپر یہ جو ایک الزام لگتا ہے, یا الزام کہہ لیں, یا ایک علی گڑھ کے بارے میں جو ایک تھاٹ ہے کہ علی گڑھ جو ہے لڑکیوں یا خواتین کی تعلیم کو اس طریقے سے پروموٹ نہیں کرتا, یا خواتین کو اس طریقے سے پروموٹ نہیں کرتا جس طریقے سے ان کا حق ہے. تو حالانکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس ادارے کی پہلی چانسلر ہی ایک خاتون تھیں, بیگم سلطان جہاں, اور اس کے بعد پھر سر سید کے جو چہیتے شاگرد تھے شیخ عبداللہ پاپا میاں اور ان کی پوری فیملی, انہوں نے تو پوری ایک لیگیسی چھوڑی ہے, اور خواتین کی تعلیم کے لیے بہت جد و جہد اور محنت کی گئی ہے, اور اس کا ثمرہ ہم دیکھ رہے ہیں ویمنس کالج کی شکل میں ہمارے سامنے. تو آپ بطور ڈبیٹر کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ دیکھیے, جس طریقے سے جو بات ہے, جیسے ہسٹری سے آپ نے مجھ سے مطلب شروعات کری کہ شیخ عبداللہ کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے, تو اس زمانے کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت میں دیکھا جائے تو وہ سوسائٹی میں جس طریقے کے ایبلس اور ڈوگماز موجود تھے, دیٹ واز اے ویری اس ٹائم پر جو سوسائٹی تھی ویری جینڈر بائز سوسائٹی اس ٹائم پر تھی. تو اگر آپ دیکھیں کہ ایسے وقت میں کہ جس طریقے سے ابھی یاسر بھائی نے کہا کہ ذہن سازی کی گئی اس وقت میں لڑکوں کو پڑھانے کے لیے, تو وہ جو جس طریقے کا معاشرہ تھا, جس طریقے کے ہمارے اپنی جو روایتیں تھی, طور طریقے تھے, تو خواتین کو کچھ فریمز میں دیکھا جاتا تھا. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت میں یا تو وہ اس کے لیے ایک انڈیویجول ایگزسٹنس کا کوئی امپورٹنس اس وقت میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا تو وہ ایک بیوی کی شکل میں ہیں, یا وہ بہن ہیں, یا وہ بیٹی ہیں. تو جس زمانے میں سر سید کو یہ جد و جہد ہوئی کہ بھائی لڑکوں کی تعلیم کے لیے شروعات کرنے میں انہیں اتنا کرٹیسزم انہوں نے فیس کیا, تو آپ یقین مانیے کہ اس وقت جو ویمنس کالج کا کہیں کہ جو مدرسہ سے جو شروعات ہوئی تھی, اس کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, دیٹ واز اے سارٹ آف ریولیوشن ان اٹ سیلف فار فیمیل ایجوکیشن. وہ اپنے آپ میں ایک ریولیوشن ہے کہ وہ بہت ہی ایک کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی تھی بالکل پیرلل ایک چیز آئی ہے اور وہ اسٹیبلش ہوئی ہے. اس نے اپنے آپ میں ایک الگ ہی کرٹیسزم فیس کیا ہے کہ جس میں لائک اکبر الہ آبادی نے بھی بہت تنزیہ طور پر یہ بولا کہ علم مغرب پڑھ کے ہوں گی کیسے خود سر بیبیاں شوہر بنیں گی اور شوہر بیبیاں, کیا بتاؤں کیا کریں گی, علم پڑھ کر بیبیاں ہوں گی سب ڈپٹی سے لے کر تا گورنر بیبیاں. کیا کہنا ہے, میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اکبر الہ آبادی جو تھے, نہیں پتہ ہو اگر لوگوں کو, تو اکبر الہ آبادی نے جب سر سید کی جو کاوشیں دیکھیں اور ایک نیا نظریہ جب سر سید نے پیش کیا تو بڑا کرٹیسائز کیا سر سید کو, اور سر سید کے مخالف رہے, لیکن آخر میں جب انہوں نے اس کا ثمرہ دیکھا, اس کا رزلٹ دیکھا, تو وہ بڑا خوش ہوئے. تو یہ مجھے ایڈ کرنا تھا. جی بالکل. تو اس میں یہ جو انہوں نے اپنے اس طنزی انداز میں یہ بات کہی, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو ان کا جو شعر ہے, اس کا جو آخر والی جو لائن ہے کہ ہوں گی سب ڈپٹی سے لے کر تا گورنر بیویاں, تو آپ اس میں دیکھیے کہ اس کی داغ بیل کس طریقے سے کس زمانے میں ڈلی تھی. وہ ایک ریولیوشن تھا. اور اس کے بعد جب آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے نام ہیں, آپ ناول نگار دیکھیے, عصمت چغتائی ہیں, قرۃ العین حیدر ہیں, اور اگر ہم دیکھیں کہ جو فرسٹ فیمیل سی ایم جو ہیں آسام کی, تو وہ بھی جو ہیں ویمنس کالج کے الومنائے ہیں. جی انورہ تیمور صاحبہ, اور اس کے علاوہ کافی مطلب لائک ایکٹریسز ہم لوگوں نے پروڈیوس کیا ہے. لٹریچر میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے. تو اس زمانے کے حوالے سے ہر بار جو ویمنس کالج کی خواتین کی طرف سے جو بھی ایک نئی چیز آتی تھی, اگر آپ دیکھیں تو عصمت چغتائی کی ایک اپنی الگ ہسٹری بھی رہی ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ پری ایگزسٹنگ سوسائٹی مطلب پری علی گڑھ ویمنس کالج سے پہلے کی ہم اس وقت کی سوسائٹی کو دیکھا جائے اگر, تو وہ ہمیشہ سے کوئی بھی چیز خواتین کے مطلب فیور میں ہے تو وہ ایک اسٹرگل ہے. وہ چیز اس پہ بہت محنت کر کے وہ لیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ عورت جو ہے وہ کہیں باہر جا کر وہ پڑھ بھی سکتی ہے. خیر بہرحال یہ اسٹرگل بہت چلتا رہا, بہت وقت تک AMU سے بھی اس کو ایک اس کا ایفیلیشن نہیں ہوا, لیکن آگے چل کے لوگوں کو علم ہوا, لوگ تعلیم کی طرف بڑھے. جب انہوں نے اپنا چیزوں کو دیکھا, لاجیکلی چیزوں کو کاؤنٹر کیا, تو ہاں بھائی اس کو ایفیلیشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ملا. اس کا حصہ آج الحمدللہ موجود ہے. لیکن آج بھی یہ ہے کہ جیسے ایڈمیشن کے ٹائم میں سمپلی بولوں تو مجھے ایسا کوئی فیس کرنے کے مطلب فیس نہیں کیا میں نے ایڈمیشن کے ٹائم پر تو کوئی ایسی چیز. اور میں جب ڈیبیٹنگ کی آپ نے بات کری تو میں نے, آپ یقین کریے گا کہ میں اس سے پہلے اسکول میں بھی ڈیبیٹ کرا کرتی تھی, لیکن علی گڑھ میں آنے کے بعد مجھے اپنی ڈیبیٹنگ پر دوبارہ سے کام کرنا پڑا. یہ جو کمپٹیشن علی گڑھ نے میرے ایک دم چہرے پر ایک پھینکا تھا کہ یو ریئلی ہیو ٹو اپ گریڈ یور لیول.
تو وہ مجھے میں نے مطلب بہت زیادہ پہلی جو مطلب جدوجہد جو پریشرائز میں ہوئی ہوں ڈیبیٹ کو لے کر وہ علی گڑھ میں ہوئی ہوں. سب سے پہلی بات کہ اگر آپ علی گڑھ میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو آپ علی گڑھ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں. یہ بہت اس کی بات ہے کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صرف آپ شعر استعمال کر کر اپنی تقریر کو ختم کر دیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے تقریر دی ہی نہیں, آپ نے تو شعر پڑھ رہے ہیں بس. تو وہ بیلنس جو ہے کہ آپ کو شعر بھی پڑھنا ہے اور آپ کا کنٹینٹ بھی ہونا چاہیے, تو یہ بیلنس کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ اردو میں یہاں پر ڈیبیٹنگ کی ہے, اردو میں نے یہاں پر شروعات کی تھی, تو اردو میں تو یہاں پر اور بھی پریشرائز آپ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نارملی بھی کسی ہال ڈیبیٹ میں جائیں گے تو اس میں زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے جن کو بالکل سمجھ میں آ رہا ہے, بالکل اردو جاننے والے لوگوں کی تعداد یہاں پر زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. بلکہ اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے وقت میں ہر وقت میں ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں کانکر کرنا پڑتا رہتا ہے. جو چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیں اسے فیس کرنا ہوتا ہے. آج 21ویں صدی ہے, کانسٹیٹیوشن کا زمانہ ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہمارے پاس ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اب دیکھیے کہ اس وقت اس زمانے میں کلچر کو, جو کلچر تھا, جو روایت تھا, اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے ویمنس کالج کی داغ بیل ڈلی ایک مدرسے کے طور پر جو شروعات ہوئی تھی 1906 میں. آج بھی مطلب انہی روایتوں کو کاؤنٹر کر کر, انہی تمام چیزوں کو کاؤنٹر کر کر ہی آج آگے بڑھا جائے. یہ احساس ہونا آج کی خواتین میں, ویمنس کالج کی خاص طور پر یہ بہت ضروری ہے. صرف خواتین میں نہیں, مطلب معاشرے میں یہ احساس ہونا آج کے وقت میں بہت ضروری ہے. جو تبدیلیاں ہمیں چاہیے ہیں وہ یہ کہ جو لڑکیاں ہیں, جو ہم لوگ کی طرح جو سب اسٹوڈنٹس ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, اپنا انڈیویجول ایگزسٹنس کی امپورٹنس ہونا بہت ضروری ہے. کہ آپ ٹھیک ہے, ہم تمام بہنیں ہیں, لائک بیٹیاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ ایک انسان ہیں, آپ ایک انڈیویجول بینگ ہیں اور آپ کا کنٹریبیوشن ہے, آپ کا پڑھائی میں کنٹریبیوشن ہے, آپ کا کہیں نہ کہیں نیشن بلڈنگ میں کنٹریبیوشن ہے. تو اس چیز کو سمجھنا لڑکیوں کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب یہ ذمہ داری ہم خود اپنے اوپر لے لیں گے تو سامنے والوں کے لیے, جو ہمارے سامنے اگر کچھ چیلنجز ہیں تو وہ کاؤنٹر کرنا ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. جب ہم خود یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارا حق ہے, ہمیں یہ چیز ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے, یہ ریسورسز ہمارے لیے بھی ہونے چاہیے. تو جب ایکوالٹی ہمارے اندر, وہ ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے خود کے اندر ہوگی, تو ہی ہم جو کلچرل ڈوگماز ہیں, جو سوسائٹی میں ایولس ہیں, ان کو کہتے ہیں چیلنج کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے. ذہنی طور پر تیار ہونا کسی بھی ریولیوشن کے لیے پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد آگے کی پلاننگ اور تمام چیزیں, تو وقتاً فوقتاً یہ تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اور آج بھی اگر یہ لگتا ہے کہ کسی چیز میں کوئی ڈسکریمنیشن ہے, جینڈر بائزڈ کوئی ایک سوسائٹی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مینٹلی پہلے پریپیئر ہوں کہ ہاں یہ چیز جو ہے ایکولی مجھے اویلیبل ہونی چاہیے. اس کے بعد جا کر ایک کہتے ہیں نا آواز, جیسے کہ ویمنس کالج کا اگر داغ بیل کی بات کریں تو شیخ عبداللہ واز مینٹلی پریپیئر کہ نہیں بھائی ویمن ایجوکیشن ہونا چاہیے, دیر مسٹ بی ایکوالٹی فار میل اینڈ فیمیل ایجوکیشن. اس ٹائم کی روایتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہت ساری پردے کا اہتمام باقاعدہ کیا گیا, تھوڑا سا دیواریں اونچی کی گئی, تاکہ وہ اس لیے یہ سب چیزیں کہ تاکہ مطلب تھوڑا بیلنس ہو سکے چیزوں کو. تو یہ سب چیزیں ہیں. باقی یہ ہے کہ ہمیں آگے چل کر ہم یہ سب چیلنجز تو آتے رہیں گے اور ہمیں فیس کرنا ہے ان کو, تاکہ ہم ان سوسائٹل ایونس اور پرابلمس کو ریموو کر سکیں. تو یہ چیز بہت اچھا عافیہ, آپ نے بہت جامع انداز میں اس سوال کا جواب بھی دیا, اور یقیناً ہمیں ماضی سے سبق لیتے ہوئے اپنے حال کو بہتر بنانا ہے. بالکل, تو اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنا ہوں گی, ضروری ہے.